बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। प्रोग्राम की इब्तिदा में चलने वाले मोन्टाज को देखकर आपको पता चल चुका होगा कि आज हम किससे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये उन वक्तों का जिक्र है जब रावी एसएसपी खुर्रम वारिस हुआ करता था, जो आज डिमोट होकर इंस्पेक्टर खुर्रम वारिस रह गया है। आज हम इनसे चौधरी असलम साहब की अलमनाक मौत के बाद कराची पुलिस का जो मोराल है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां मीडिया की एक रविश का तस्करा करना जरूरी समझता हूं। चौधरी मोहम्मद असलम साहब की मौत के बाद मीडिया ने, हमारे जिम्मेदार मीडिया ने एक ऐसी आहो फुगा मचाई जिसे देखकर यह लगता था कि कराची पुलिस में सिर्फ एक काबिल अफसर चौधरी मोहम्मद असलम थे और उनके चले जाने के बाद पूरे का पूरा शहर और कराची के 2 करोड़ आवाम यतीम होकर रह गए और अब हम दहशतगर्दों का अगला निशाना बने ही बने। लेकिन प्रैक्टिकली शायद सूरत हाल इतनी दिगरगुन नहीं है। चौधरी असलम साहब की बहादुरी से कौन मोतरफ नहीं, लेकिन बहरकैफ आज भी कराची पुलिस में कुछ ऐसे काबिल अफसरान मौजूद हैं जो अपनी जान को हथेली में रखकर मेरे और आपके लिए इस शहर की सड़कों पर रोज निकलते हैं। यह अलग बात कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट या कानून नाफिज करने वाले दीगर अफसरान या हमारे शायद कुछ और डिपार्टमेंटल हेड्स इन लोगों की खिदमात से आगाह नहीं, जिन्हें शायद इन लोगों की सिग्निफिकेंस का इदराक नहीं। आज हम इन्हीं तरह के कुछ मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसा मिजाज है? सर, चौधरी असलम साहब की अलमनाक मौत से खुर्रम वारिस को दहशतगर्दों ने जो पैगाम दिया है, उस पैगाम से आपके हौसले किस हद तक पस्त हुए? देखिए, मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि चौधरी असलम साहब की शहादत से उन्होंने खुर्रम वारिस को नहीं, सारी सिंध पुलिस को और तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक पैगाम देने की कोशिश की है कि जो उनके खिलाफ काम करेगा उसका ये इस तरह से जो है उसके साथ होगा। तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे हौसले तो पस्त बिल्कुल नहीं होंगे। हम जहां थे, जैसे थे, हम वैसे ही हैं और वैसे ही खड़े हैं और उसी तरह काम करते रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ बात यह है कि हमारे डिपार्टमेंट ने क्या सोचा है कि किस तरह से काम करना है, क्या तरीकेकार है, उसको अडॉप्ट करते हुए हमने काम करना है। सर, अगर मैं अपने व्यूवर्स को एक इन्फॉर्मेशन दूं, उनसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, अपने एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में जब एक बार मैं आपके पास आपके पुलिस ऑफिस पहुंचा, अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हमें सिलसिला उसको मौकूफ करके और वहां से रवाना होना पड़ा जस्ट बिकॉज कि आपके पास एक हसास इदारे की इन्फॉर्मेशन थी कि 55 किलो बारूद से लदा एक बम्बार आपके दफ्तर आपकी नजर उतारने के लिए आ रहा है, और उसके फौरन बाद आपने हम लोगों को वहां से रवाना किया और उसके बाद आप भी एक नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हुए। आप इस इन्फॉर्मेशन को सेकंड करेंगे? जी बिल्कुल आरफीन, मुझे बड़े अच्छे से याद है और उस इत्तला में कुछ लोग पकड़े गए थे जिन्होंने ये वहाँ इंकिशाफ किया था। इसमें मेरी गाड़ी थी जिसका नंबर मुझे याद नहीं था उस वक्त, लेकिन उन्होंने बताया, उससे ट्रेस किया उन्होंने, तो उन्होंने बताया यहाँ सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए कोई बंदा जो है वो आ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छे से इवेंट याद है। सर, मेरे पास ये कुछ लेटर्स भी हैं। इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मोस्ट इमीडिएट सिंध पुलिस की एक रिपोर्ट है। ये बताती है, इट हैज लर्न्ड थ्रू अ रिलायबल सोर्स दैट सो एंड सो फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम सो एंड सो आर प्लानिंग टू लॉन्च अटैक ऑन खुर्रम वारिस, अ पुलिस ऑफिसर ऑफ सिंध पुलिस। एक थ्रेट रिपोर्ट। सेकंड, एक और बैंड आउटफिट की जानिब से आपको एक थ्रेट दिया गया है जिसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ आपका नाम भी मौजूद है और कहा गया है कि इन लोगों से दूर रहें, जो इनके करीब जाएगा उसका हशर भी इन्हीं लोगों जैसा होगा। आप इस इंफॉर्मेशन को सेकंड करना चाहेंगे? इसके ऊपर आपका व्यू पॉइंट क्या है? आरफीन, देखिए, थ्रेट हमें मुसलसल है। 5-7 हम हैं जिनको मुसलसल थ्रेट है, जिन पे मुसलसल अटेम्प्टें हुई हैं। फारूक अवान साहब है, राजा उमर है, फयाज है, मैं हूँ, मजहर है और चौधरी साहब शहीद हो गए। तो इन पर अटेम्प्टें भी हुई हैं और जख्मी भी हुए और ये थ्रेटें अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। सर, चौधरी साहब को कम से कम एक बुलेट प्रूफ गाड़ी, एक बम प्रूफ गाड़ी मुयस्सर थी, आपके पास तो ये भी नहीं है। आज महज चंद पुलिस वाले आपके साथ आपकी मैयत में चल रहे होते हैं। डू यू रियली थिंक कि ये काफी है? देखिए,
سارے تو جو ہے بلڈ پروف گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے نا, اور چودھری صاحب کی جو تھریٹ لیول تھی یا جس طرح سے چودھری صاحب کام کر رہے تھے, تو جس دلیری سے چودھری صاحب کام کر رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی کہ چودھری صاحب کو جو ہے وہ سیکیورٹی میجرز میکسیمم لینے چاہیے تھے. سر چودھری صاحب کو سیکیورٹی میجرز لینے چاہیے تھے. انہیں جو تھریٹس تھیں, آپ, میں, ایون اے کامن مین نوز اٹ ویری ویل, اس کے باوجود بھی چودھری صاحب اس حد تک غافل کیسے رہ گئے؟ کیا عوامل اس میں کار فرما تھے کہ آفس جانے کے لیے کنزیکٹیو 4 یا 5 دن ایک ہی روٹ چودھری صاحب نے لیا؟ یہ آپ اسے کوئنسیڈنس سمجھتے ہیں, یہ ایک اتفاق ہے, یا آپ اس میں بھی کچھ ڈھونڈتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو آپ کی ریکی کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ویل پلانڈ ہوتے ہیں, بڑے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, بڑی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو بڑا لمبا ٹائم جو ہے آپ پر وہ اپنا جو ہے وہ صرف کرتے ہیں. چودھری صاحب جو ہیں وہ انتہائی دلیر شخص تھے, اور چودھری صاحب نے اس تھریٹ کے باوجود, جو آپ نے کہا روٹ, چودھری صاحب کے روٹ چینج ہوتے تھے, لیکن شہادت کا ان کا وقت جو ہے وہ وہاں لکھا تھا, اور دشمن اپنے ناپاک کا زائم میں وہاں کامیاب ہو گیا. وزارت داخلہ کے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کی ایک تازہ ترین رپورٹ میرے پاس موجود ہے. یہ بتاتی ہے کہ فاروق ستار, نبیل گبول اور فیصل سبزواری طالبان کی ہٹ لسٹ پر ہیں. چودھری اسلم کے بعد متحدہ کے رہنما نشانے پر ہیں. نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل خفیہ اداروں کی جانب سے اطلاع پر وزارت داخلہ نے متعلقہ محکموں کو الرٹ کر دیا. دیٹس اٹ. جب ہمارے ہائی پروفائل لوگ خود اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں گے تو ایک عام آدمی کہاں کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں نا, اس وقت بات یہ کہ وزارت داخلہ کا کام ہے, ان کو جو انفارمیشن ملی انہوں نے آگے جو ہے اس کو شیئر کر دیا, اور پھر یہ کیسے کوئی ازیوم کر لیتا ہے کہ اس کے اوپر پھر کام کچھ اور فردر نہیں ہو رہا. یقیناً اس انفارمیشن پہ کام ہو رہا ہے. جب وہ انفارمیشن جنریٹ ہوئی ہے تو اس پہ کام بھی اسی وقت شروع ہو گیا, اور ان کو سیف اینڈ سیکیور کرنے کے لیے جو ممکنہ اقدامات ہیں, جو میجرز ہیں, وہ لیے جا رہے ہیں. سر, چودھری اسلم صاحب کی المناک موت کے بعد سی آئی ڈی اہلکاروں اور افسران کی ترقی کا ایک لیٹر جاری ہوا ہے سندھ حکومت کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا کرنا کافی ہے پولیس کے گرتے ہوئے مورال کو بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں عارفین, میں بتاؤں آپ کو, چودھری صاحب کی شہادت کے بعد میں نے تو ایسا کوئی لیٹر دیکھا نہیں ابھی تک کہ جو جاری ہوا ہو یا نوٹیفیکیشن. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سندھ پولیس کی طرف سے پولیس کے لیے ایک انسینٹو تھا, ایک قانون تھا, اس کے تحت جو بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی کام کرے تو وہ پروموٹ ہوگا نیکسٹ سٹیپ پہ. اور آپ کو پتہ ہے گروتھ کسی کی بھی نیچرل حق ہے. اگر کام کر رہا ہے, آپ کو یقیناً گدھے اور گھوڑوں میں فرق کرنا چاہیے. ایک شخص جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور مسلسل کام کر رہا ہے, اور دوسرا شخص اسی تنخواہ پہ, اسی گریڈ میں, اسی رینک میں انجوائے کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں میں فرق ہونا چاہیے. ناظرین, جو لوگ خرم وارث صاحب کے اس مقصد کو, اس میسج کو نہیں سمجھ سکے, ان کے لیے یہ بتا دوں کہ پروگرام کی ابتدا میں جو مونٹاج آپ نے دیکھا وہ ایس ایس پی خرم وارث کا تھا. وہ کر روفر ایک ایس ایس پی کا تھا, اور اس وقت میرے سامنے جو خرم وارث بیٹھا ہے وہ عدالت عالیہ کے حکم پر ڈیموٹڈ ایک انسپیکٹر خرم وارث ہے, جس نے جو کام بھی کیے ہیں بہرحال وہ آپ سب کے سامنے جو وہ بتا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. سر, مجھے یہ بتائیے گا, کراچی آپریشن کے ایک اہم کردار انسپیکٹر بہادر علی, ان کے صاحبزادے عرفان بہادر کو ابھی حال ہی میں ایس ایس پی سی آئی ڈی مقرر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ کراچی کے حالات پر, امن و امان کی جو صورتحال ہے اس پر, کرمنل ایلیمنٹس پر قابو پانے کی ایک جینون کوشش ہے, یا یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے جس سے کسی کو کوئی خاص میسج دینا مقصود ہے؟ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ چودھری صاحب کے ریپلیسمنٹ میں اگر کوئی آتا ہے یا کسی کو لے کر آتے تو وہ عرفان بہادر ہو سکتا ہے, وہ فاروق اوان ہو سکتا ہے, وہ راجہ عمر ہو سکتا ہے, وہ خرم ہو سکتا ہے, وہ فیاض خان ہو سکتا ہے. اور کوئی چوائس تھی نہیں اس سے بہتر عرفان سے کہ جس کو وہاں لایا جائے. عرفان خود بھی ایک شہید کے بیٹے ہیں اور انتہائی دلیر پولیس آفسر ہیں, اور بولڈ فیصلے کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین فیصلہ ہوگا. ناظرین، خرم وارث صاحب سے گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم وارث صاحب. سر، افتخار چودھری صاحب کو اضافی سیکیورٹی بھی مل گئی اور بلٹ پروف گاڑی بھی. خرم وارث کو اور آپ جیسے اتنے ہی قابل پولیس افسران کو اگر ملا اتنے سالوں کی سروس کے بعد تو ایک ڈیموشن لیٹر کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں، میں اس پہ کوئی بہت زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہنا اپنا حق سمجھتا ہوں کہ افتخار چودھری صاحب کے لیے جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے یا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، ساری پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا انہوں نے کتنا بہتر کیا اور کتنا بہتر نہیں کیا، میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اعلیٰ عدلیہ کا معاملہ ہے، ظاہر ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں جب وہ چیف جسٹس تھے ایک ایسا فیصلہ ہوا جس میں جن کے خلاف فیصلہ ہوا انہیں سنا بھی نہیں گیا. ایک ایسے جرم کی سزا لوگوں کو دی گئی جنہوں نے اپنی جانیں تھریٹ پہ لگائی ہوئی تھیں اور داؤں پہ لگائی ہوئی تھیں، ان کے بچوں کی زندگیاں خطرے میں تھیں، انہیں اس جرم کی سزا ملی جو انہوں نے کیا ہی نہیں. میرے یا ان میں سے کسی کے بھی پروموشن میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ 6-7 لوگ وہ ہیں جو میں ساری قوم کے سامنے بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان 6-7 لوگوں نے اپنی پولیس، اپنی سندھ پولیس کی ہمیشہ ناک اونچی رکھی اور کسی قسم کے ٹیررسٹ کو بھی جس نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی اس کو پکڑا، اس کو عدالتوں میں پیش کیا گیا. 24 دھماکے کرنے والے لوگ عدالتوں سے چھوٹ گئے. یہ لوگ دشمنیاں لے کے یہ لیٹرز اسی چیز کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. وہ تو کہا جاتا ہے کہ جی کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے ہماری پولیس ہمیں بھول گئی، ہماری عوام ہمیں بھول گئی، ہماری عدلیہ ہمیں بھول گئی، ہمارے دشمن ہمیں نہیں بھولے. انہوں نے، ان کے ٹاپ اسپوکس مین نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہم نے کیا کیا. اسی میں چودھری صاحب کی شہادت ہو گئی. چودھری صاحب کی شہادت کے بعد چودھری صاحب بھی ڈیموٹ ہوئے تھے اور ان کا بھی ایک رینک لے لیا گیا تھا. اب بھلے ان کو 19 دے دیں یا 20 دے دیں، لیکن اب چودھری واپس نہیں آتا. چودھری شہید ہو گیا. جو اس سب چیزوں کو مذاق سمجھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کام کرنا تو ہر پولیس والے کی ذمہ داری ہے، یقیناً ہے، کیوں نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک قانون تھا کہ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ہم پروموٹ کریں گے. یہ قانون میں نے نہیں بنایا تھا. سابقہ آئی جی سندھ صاحب نے قرآن شریف کی ایک آیت ہم لوگوں کے سامنے پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس الانسان الا ما سعی. ہم انسان کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ کیا تو ہر شخص کو گروتھ کا حق ہے. اگر میں نے کچھ اچھا کیا، ہاں میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا یا میرا کوئی کسی پولیٹیکل تنظیم سے کوئی واسطہ تھا یا کسی چاچے مامے کی وجہ سے میں پروموٹ ہوا، مجھے 100 بسم اللہ 10,000 دفعہ ڈیموٹ کرتے، کوئی بات نہیں تھی. میں ناجائز تھا، میں بالکل خوشی سے ہوتا. لیکن میں تو اپنے خاندان میں ہی چور چور سا ہو گیا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اگر میرے لوگ اتنے بے خبر ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا، تو پھر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے. سر، میرے پاس ایک یہ خبر ہے جو بتا رہی ہے کہ تنزلی پانے والے متعدد پولیس افسران روپوش، کالعدم تنظیموں کا خوف. ایسا کوئی آفیسر نہیں جو خود دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کر سکے. اب ظاہر ہے اس خبر کے کانٹینٹ سے اختلاف شاید آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی یقیناً ہے، لیکن یہ جو پہلی لائن ہے، متعدد پولیس افسران روپوش، اگر انہوں نے اپنی سرگرمیاں آپ سمیت محدود بھی کر دی ہیں تو بھی کیا یہ ہماری اس پولیٹیکل سسٹم کے لیے، ہمارے اس سسٹم کے رنرز کے لیے، ہمارے ڈیسیجن میکرز کے لیے ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ نہیں، یقیناً ہے یہ خبر، میں سمجھتا ہوں. لیکن اس میں جو لکھا ہے کہ روپوش، تو اس سے میں اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی روپوش ہے، اور میرا بڑا ریپڈلی ان سے ملنا اور تعلقات ہیں سب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کے مورال جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں اور وہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے بخدا، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں،
کرنا چاہتے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کل ہم بھی چودھری اسلم بن سکتے ہیں. اتنا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا یا ہم اتنی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ, کیونکہ وہ جو بیٹھا ہے, جو چودھری اسلم کی شہادت کی ذمہ داری قبول کرتا ہے, وہ کہیں پہاڑوں میں چھپا بیٹھا ہے, جو کسی بھی ایک معصوم کو موٹیویٹ کر کے 250 کلو کا بارود دے کر اور کہتا ہے کہ جا کے فلانے سے ٹکرا جا, اس کو تو کوئی غم نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہیں فیس کرنا ہے, انہیں پکڑنا ہے, ان سارے حالات کو دیکھنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ہم میں سے جو ہے وہ پیچھے. ہاں, ایک فرق ضرور پڑا ہے کہ جب میں 7 سال ایس ایس پی رہا ہوں, 7 سال ایس ایس پی رہا ہوں, اور 7 سال میرا جو ریکارڈ تھا وہ میری اے سی آر اے تھی, وہ A1 ہے, سارے سینئر آفیسرز نے لکھی ہیں. میں واحد ایس ایس پی ہوں جو کراچی سے لے کے محمد ایجنسی, مالاکنڈ ایجنسی گیا اور کڈنیپنگ فار رینسم کے میں ایک بچے کو کڈنیپ کیا ہوا تھا, وہ اتنے خراب حالات میں سوات سے اسے لے کے آیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف اپنی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا, یا میں بتانا نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑی, یہ سب مجھ سے مجھ سے زیادہ بہادر ہے. ان سب کی ڈیووشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں اس پروگرام میں اس کو کہہ نہیں سکتا. ان کے رینک آپ نے چھین لیے, کندھے چھین لیے, ان کی وردی کے ساتھ آپ نے ان کی کھال بھی اتار دی. اس کے باوجود وہ, میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور لڑیں گے بھی. اور مجھے اپنی فورس سے یہ امید ہے, یہ یقین ہے کہ یقیناً میری فورس جو ہے وہ اس میں سوچے گی, اور اعلیٰ عدلیہ بھی اس میں سوچے گی. اگر حقدار ہیں ہم, تو ہمیں ہمارا حق ضرور واپس ملے گا. جو باتیں آپ نے کہی ہیں سر, اس کے بعد اگلا سوال بنتا تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک اردو روزنامے کی خبر بتاتی ہے کہ کل عدم تحریک طالبان کو وزیرستان سے کراچی کا سفر راس آ گیا. پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں نے شہر قائد میں بھی محفوظ پناہ گاہیں بنا لی. منگو پیر, اورنگی, موچکو, بلدیہ, سوراب گوٹ اور لانڈھی جرائم پیشہ عناصر کا گڑھ بن گئے. سیکیورٹی ادارے بے بس. Is that so? دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ یہ سیکیورٹی ادارے بے بس, اگر بے بس ہوتے سیکیورٹی ادارے تو چودھری صاحب نے شہادت سے پہلے, ایک دن پہلے انکاؤنٹر میں 3 لوگوں کو جو ہے مارا. چودھری صاحب کی شہادت کے ویری نیکسٹ ڈے پھر 3 لوگ جو ہے وہ انکاؤنٹر ہوا, اور ساروں کا تعلق کل عدم تنظیم سے تھا. تو مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ سیکیورٹی ادارے بے بس ہیں. اگر بے بس ہوتے تو پھر اس طرح انکاؤنٹر کیسے کرتے؟ جن لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ قتل گاؤں سے چن کے ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے, تو ایسے عاشق بہت ہیں جو نکلتے رہیں گے اور یہ کارروائیاں رکیں گی نہیں. رائٹ سر. ناظرین, خرم وارث صاحب سے گفتگو سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم وارث صاحب. سر, ایک پولیس آفیسر کو محض چند ہزار روپوں کے عوض اپنی جان گنوا کر کیا ملتا ہے؟ اگر مر گئے تو یعنی اگر جنازے پر کوئی وی وی آئی پی آ گیا تو شاید ایک میڈل, اہل خانہ کو تسلیاں, اس کے باوجود بھی یہ اسپرٹ تھمنے میں نہیں آ رہی. کیا کہتے ہیں؟ کیا ملتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیک نیتی سے پولیس آفیسر نیک نیتی سے کام کر رہا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا درجہ بہت بڑا ہے آج کے دور میں. اس کو شہادت ملتی ہے. چودھری صاحب کی شہادت کے بعد جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو لوگ چودھری صاحب کے اوپر تنقید کرتے تھے انہوں نے بھی انہیں سلوٹ کیا, لیکن شاید تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی. اگر وہ لوگ چودھری صاحب کی زندگی میں وہ سلوٹ ان کو پیش کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں کو کہ انفیکٹ ہو کیا رہا ہے ان کے شہر کے ساتھ, ہونا کیا ہے. جب ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو رہا ہے,
جب لوگ پکڑے جا رہے تھے, جب بڑی تعداد میں چیزیں سامنے آ رہی تھیں, تو لوگوں کو سمجھ شاید اس وقت نہیں آ رہا تھا, کہ ان کو لگ رہا تھا ایسے ہی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں. آج شہر کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے پروپیگنڈا نہیں ہے, بلکہ ان میں حقیقت تھی. اور واقعی یہ حالات جو ہیں, یہ خاص طور پہ یہ حالات, یہ سنگین تر ہیں. یہ ٹیررزم ہے, یہ دہشت گردی ہے, اس سے ملک کی سالمیت کو نقصان ہے. اس کے خلاف کام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت سے بھی بڑھ کے. سر, جتنی باتیں آپ سے ہوئی ہیں اور جو میسج مجھ تک کنوے ہو رہا ہے, اور آئی ایم شیور کہ ناظرین تک بھی ہو رہا ہوگا, آپ کی ٹون بتا رہی ہے ایک پولیس والے کا مورال اس وقت کہاں ہے. اس وقت جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ آل ان وین والی پوزیشن پہ ہیں. مطلب اس کے بعد پھر میرے سوالات ختم ہیں. میں آپ سے کیا سوال کروں کراچی کے امن و امان کے متعلق, کیونکہ یہاں تو ایک عام پولیس والا, ایون خرم وارث, سینس آف انسیکیورٹی کا شکار دکھائی دے رہا ہے. نہیں, سینس آف انسیکیورٹی کا مقصد جو, یہ انسیکیورٹی اس سینس میں نہیں, میں آپ کو میں وضاحت کروں, میں سمجھ گیا ہوں, آپ کی بات تک پہنچ گیا ہوں. بات سب سے بڑی یہ ہے کہ خرم وارث یہ تو کبھی نہیں کہہ سکتا آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہ میں مروں گا نہیں. ظاہر جو ماں کا پیٹ دیکھ کر آیا ہے وہ قبر کا پیٹ دیکھے گا. دس از ویری ٹرو. میرا کہنا یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس وقت میری فورس کے جنرل وہ بولڈ اسٹیپ لیں گے اور ایسے تمام لوگوں کی دلجوئی کریں گے. اگر کوئی کہیں ڈاماڈول بھی ہو رہا ہے تو ان کی ایک دفعہ پیٹ پہ تھپکی دینے سے وہ شیروں کی طرح میدان میں دوبارہ اتر جائے گا. اور رزلٹ آپ دیکھیے گا. آپ کے شہر کو جب تک ہم زندہ ہیں, اور چودھری صاحب والی بات, ہم آپ کے شہر کو آنچ نہیں آنے دیں گے. کسی بھی پوزیشن میں ہو, کیسے بھی ہو, ہم ضرور اپنا کام کریں گے. صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ جب آپ کسی سینئر رینک سے ڈیموٹ کیے جاتے ہو بغیر کسی جرم کے, تو آپ کی بہت ساری چیزوں پہ بہت ساری چیزیں اثر انداز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو بہت دوسری چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. سر, اس وقت ملک کی جیلوں میں 8000 قیدی سزائے موت کے منتظر ہیں. پچھلی حکومت نے بھی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا تھا, اور یہ حکومت بھی انڈیسائسونیس کا شکار دکھائی دے رہی ہے. اس سے قطع نظر کراچی میں امن و امان کا خواب کیسے پورا ہوگا جب تک ان 8000 نیکوکاروں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچایا جاتا؟ دیکھیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہیومن رائٹس کے نام پر ہمارے ساتھ کون سا مذاق ہو رہا ہے کہ کرمنل کسی کو بھی مار دے, آپ اسے نہ مارو. اگر اسے سزائے موت بھی ہوئی بھی ہے تو آپ اس کو موقر کر دو. یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہو رہی ہے. غیر اسلامی بھی نہیں ہے, خون کا بدلہ خون ہے. تو میری اپیل یہی ہے کہ جو سزائے موت کے قیدی ہیں ان کی سزا پر فوری طور پر جو ہے عمل درآمد ہونا چاہیے, تاکہ یہ ایک سیمبل بن سکے. سر, وہ قیدی, وہ لوگ جن کو خرم وارث نے, چودھری اسلم صاحب نے, فاروق آوان نے, عمر خطاب نے یا کسی اور نے اپنی جان پر کھیل کر گرفتار کیا, جو واقعی میں کرمنل ایلیمنٹس کہلانے کے حقدار ہیں, اور اس کے بعد ان کو سزا نہیں دی جائے, ہیومن رائٹس کے نام پہ جو آپ نے بھی کہا کہ یعنی ان کو پرولونگ کیا جائے کیسز کو, ان کی جو پھانسیاں مؤخر کر دی جائیں, ان کی سزاؤں پر عمل درآمد نہ ہو, تو اس کے بعد خرم وارث جس نے اپنی جان کو اسٹیک پہ لگا کر ان لوگوں کو گرفتار کیا تھا, کہاں کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, اس کے بعد تو وہ ہوا میں ہی معلق ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ کہتے ہیں جی ایویڈنس نہیں ہے. عام سی چیز آپ لوگوں نے سنی ہوگی, ڈسکس کی ہوگی, لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے چھوڑ دیا. ایک شخص پر 24 خون کے الزام ہے, 24 کے 24 لیک آف ایویڈنس ہے. اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوگا, 24 خون اس پہ ڈال دیے گئے ہوں گے, یا اس نے بلاسٹ کیے اور بلاسٹوں کے بعد وہ پکڑا گیا ہے, تو وہ جی اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سچی جھوٹی ایویڈنس
जज साहब को भी अंदाजा होता है कि कौन क्रिमिनल है और कौन क्रिमिनल नहीं है। इंसान की हैसियत से, बॉडी लैंग्वेज की हैसियत से, जब आप देख रहे होते हैं जज बनकर, तो आपको पुलिस वाले की बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाजा होता है और उस क्रिमिनल की भी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा होता है कि ये कितने पानी में। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून को, अदलिया को वो बड़े बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है। अगर उनको इतने सारे वसाइल और इतनी सारी चीजें मिली हुई हैं तो उनका भी काम है कि वो थोड़ा सा अपने मुल्क की, क्योंकि सब कुछ जो है वो इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की वजह से। अगर ये मुल्क नहीं होगा तो फिर ना ये अदलियाएं होंगी, ना ये पुलिस होगी, ना ये फोर्स होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो एंटी स्टेट जो लोग काम कर रहे हैं, जो इस मुल्क को डैमेज कर रहे हैं, उनको डैमेज करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए अपने कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि वो एक सेफ और बेहतर पाकिस्तान में जो है वो रह सके। नाज़रीन, खुर्रम वारिस साहब से गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बदस्तूर हमारे साथ हैं खुर्रम वारिस साहब। सर, फतह तो बहुत दूर की बात है, आपको ऐसा लगता भी है कि हम इस जंग में बराबरी की बुनियाद पर अपना हिस्सा डाल पाएंगे या अभी तक डाल पाए हैं? पता नहीं आरफिन, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। और इस तरह देखें, हम लोग कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, बुचर्स नहीं है। राइट। हमें लोगों को गले काट कर उल्टा लटका देने की इजाजत नहीं है। हमारे हाथ पैर कानून ने, मुहज़्ज़ब मुआशरे ने बांधे हुए। हम इनकी तरह किसी हाइड आउट्स में छुपे हुए लोग नहीं है। हमें सामने आना है, हमें दफ्तर जाना है, हमें अपनी दुनियावी काम करने हैं और उसके साथ इनके साथ कॉम्बैट करनी है। हम ये सब कुछ कर रहे हैं। उस पर भी आप देखें, इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होने के बावजूद हम जिस तरह इनके साथ लड़ लें इस शहर में, मैं आपको बताऊं कि कौन सा हाई प्रोफाइल केस था जो डिटेक्ट नहीं हुआ और जिसके लोग नहीं पकड़े गए। मुझे, अगर आपकी याददाश्त में कुछ है तो मुझे बताएं कि फलाने केसेस के चंद रिसेंट केसेस जो हुए, उसके अलावा तमाम के मुल्जिमान पकड़े गए, उनको अदालतों में पेश किया गया और अदालतों से कुछ को सजाएं हुई और कुछ जो है वो बाइज्जत छूट कर बाहर आ गए। सर, बहुत ही इज्जो इंकिसार के साथ सिर्फ इख्तितामी मराहिल पे 2-3 जगहों के नाम अगर मैं आपसे शेयर करूं, यू आर द अथॉरिटी ऑन इट, आई एम नॉट, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, कायदाबाद, लियारी, सोहराबकोट, इन्वर्टेड कॉमास, अफगान बस्ती। आप खुर्रम वारिस साहब ये समझते हैं कि पुलिस का मोराल अगर दोबारा बहाल कर दिया जाए किसी भी तरीके से, तो उसके बाद आप इन जगहों पे कभी घुस पाएंगे? 65 साल में तो ऐसा मौजज़ा कभी किसी ने देखा नहीं। आप आगे आने वाले दिनों में ऐसा समझते हैं कि पुलिस का मोराल कभी इतना हाई होगा कि अफगान बस्ती में जो है वो कानून की रिट बहाल की जाए, लियारी में हो, कायदाबाद पे हो और किसी और जगह जहां पे ये सारे मामलात होते हैं? यार आरफिन, ये बड़ी अजीब सी बात की है आपने। मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कितने रेड सोहराबकोट किए हैं, कितने रेड लियारी किए हैं, कितनी दफा मैं अफगान बस्ती में घुसा हूं, और उसके बावजूद ये सब काम आज भी वहां पे हो रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, क्लचनकोफ, व्हाटएवर यू आस्क फॉर, जस्ट पे द मनी एंड ब्रिंग इट। सुने, क्राइम जब ट्रेड बन जाता है ना, हाँ, जब ट्रेड बन जाता है, अभी क्राइम जो है वो ट्रेड बन गया। ऐसा तो नहीं है ना कि वदूद खान, अब्दुल्ला खान और जैन खान 3 आदमी असला लेकर आ रहे हैं, तीनों को पकड़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। हजारों बंदों की एक चेन है। मैं देख रहा था कराची बदमनी केस की हियरिंग्स को देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। उसमें बड़े बड़े तजिया निगार बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कराची में 4 जगह से असला आता है, एक सुपर हाईवे से, एक नेशनल हाईवे से और एक फलानी जगह से और एक समंदर से। तो भाई कराची में आने के 4 ही रास्ते हैं, हवा से तो अब तक तो आया नहीं है।
سمندر سے اسلحہ آ رہا ہے, سمندر سے وہ اسلحہ آتا ہے جو لیگل امپورٹ ہوتا ہے. ورنہ جو ویپن بڑھا افغان وار کے بعد بڑھا, ہمارے قبائلی علاقوں میں بکا, وہاں سے وہ ویپن جو ہے وہ شہروں میں آیا, لوگوں نے اس ویپن کو دیکھا اور وہ اسی طرح سے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. سندھ کے ڈاکو جو ڈبل بیرل سے لڑتے تھے, آج وہ راکٹ لانچرز لے کر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اور کلاشنکوف اور لیٹسٹ اکوپمنٹس ان کے پاس ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا سے آیا ہے یا کہیں اور سے؟ مطلب عجیب عجیب باتیں. بھئی سب کو پتا ہے اسلحہ کہاں سے آتا ہے, کیسے آتا ہے, کس طرح آتا ہے. اس کو روکنے کے لیے اقدامات ہوتے ہیں مسلسل. پولیس جو ہے, پولیس, رینجرز, لا انفورسمنٹ ایجنسیاں کارروائیاں کرتی ہیں. جس چیز کی انفارمیشن مل جاتی ہے تو وہ بس, وہ ٹرک پکڑے جاتے ہیں, نیوزز میں آتا ہے, لوگ پکڑے جاتے ہیں, گولیاں ہوتی ہیں. کچھ اسلحہ ڈیلر ایسے ہیں جو لیگل کے ساتھ اللیگل بھی کر رہے ہیں. یا تو اسلحہ مکمل طور پہ ہر ایک کا ختم ہونا چاہیے کہ جی سب کا اسلحہ ختم, کوئی اسلحہ نہیں رکھ سکتا. کیپٹل پنشمنٹ ہو, کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ کم از کم بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لائف امپریسمنٹ ہو. مطلب آپ اس کو لیگل کریں, ایسے پیرامیٹرز میں رکھیں کہ لیگلٹی رہے. لوگ تو یہاں پر چیزوں کو مس یوز کر رہے ہیں, انہی چیزوں کو جو بہتری کے لیے بنائی گئی تھی انہی چیزوں کو مس یوز کر رہے ہیں. رائٹ. ناظرین, یہ تھے خرم وارث صاحب. ان سے گفتگو کے دوران اٹھائے جانے والے نکات سے آپ کس حد تک متفق ہیں, اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہوئے یہاں نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.